अस्सलाम वालेकुम। हाज़रीन नाज़रीन सामीन, मैं आपको मेज़बान डॉक्टर शहजाद शमीम और जनाब मेरे साथ मौजूद मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब कुरानी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद तफ़ैल शाद साहब। आज का जो दर्स है ये दूसरा दर्स है सूरह आले इमरान और इसकी आयत जो है 7 से लेके 11 तक। ज़ेर बहस जो मौज़ूआत हैं दो हैं, एक तरीक़ा तफ़हीमुल कुरान की वज़ाहत, नंबर 2 आयात महकमात और आयात मुतशाबिहात। इन दोनों पे तफसील और तफसीर फरमाएंगे जनाब उस्ताद मोहतरम कुरानी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद तफ़ैल शाद साहब। सर प्लीज़ गो अहेड। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 1 फरवरी है और सन है 2023, दिन है बुध का। मैं हूँ मोहम्मद तफ़ैल शाद। हाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। सूरह अल इमरान जो कि कुरान करीम की तीसरी सूरत है उसका तसलसल है। आज हम सूरह अल इमरान की आयत नंबर 7 से शुरू करेंगे। इस आयत में तरीका तफ़हीमुल कुरान, तरीका तफ़हीम कुरान की वजाहत की गई है और आयात मुहकमात किसको कहते हैं, आयात मुतशाबिहात का भी जिक्र होगा और फिर देखेंगे कि कहाँ तक, किस आयत तक हम आज के दर्स में इसको कवर करते हैं। हाज़रीन सामीन अस्सलामु अलैकुम। आज की आयत मजीदा में बता दिया गया है कि कुरान करीम में 2 किस्म की आयात हैं, मुहकमात और मुतशाबिहात, लेकिन असल किताब मुहकमात हैं, मुतशाबिहात नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताबा मिन्हु आयातुम मुहकमातुन हुन्ना उमुल किताबे व उखरु मुतशाबिहात फ़अम्मल्लज़ीना फ़ी कुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊना मा तशाबहा मिन्हु इब्तिगाअल फ़ितनति वब्तिगाअ तावीलिही वमा यालमु तावीलहु इल्लल्लाह वर्रासिखूना फ़िल इल्मि यक़ूलूना आमन्ना बिही कुल्लुम मिन इंदे रब्बिना वमा यज़्ज़करु इल्ला उलुल अलबाब। 3/7। अब इसका मफ़हूम। ए रसूल सलाम अलैह, वो अल्लाह ही है जिसने आप पर अपनी किताब नाज़िल फरमाई, कुरान करीम। उसमें से एक किस्म की आयात मुहकमात हैं, बस वही असल किताब है। हर मसला की अमारत मुहकमात ही की बुनियादों पर उठाई जाएगी। दूसरी किस्म की आयात हैं मुतशाबिहात, यानी मुहकमात के साथ मिलती जुलती मगर उनसे मुहकमात के खिलाफ शुबा पैदा होता है। फिर जिन लोगों के जहन टेढ़े हैं वो इनमें से फितना और मनमानी तावील तलाश करने के लिए उस चीज की इत्तबा करते हैं जिससे मुहकमात के खिलाफ शुबा पैदा होता है, हालांकि उनकी तावील अल्लाह के सिवा ना कोई जानता है ना ज़ाहिर करता है। और जो लोग इल्म में पुख्ता हैं वो कहते हैं हम कुरान करीम के साथ ईमान लाए, ये सारे का सारा हमारे परवरदिगार यानी हमारे रब का नाज़िल करदा है
یعنی وہ متشابہات کو محکمات کی مثل و مانند جانتے اور متشابہات کو محکمات کے ماتحت رکھتے چلے جاتے ہیں۔ یہ لوگ صاحب عقل ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن حکیم سے صاحب عقل ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ سامعین کرام، اب اس میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو وضاحت طلب ہیں۔ پہلا لفظ ہے عالمہ یعلمو کا معنی جاننا بھی ہے اور ظاہر کرنا بھی ہے۔ 3/142 9/16۔ دوسرا لفظ جو اس میں وضاحت طلب ہے وہ راسخون فی العلم۔ اس کا معنی ہے جو علم میں پختہ اور ثابت ہوں، اور علم کی تعریف 17/36 میں بیان ہوئی ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا۔ اور تو اس چیز کے پیچھے نہ پڑنا جس کا تجھے علم نہ ہو۔ علم کے دروازے یہ ہیں: بلا شبہ کان، آنکھیں اور دماغ، ان سب چیزوں کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ جو تمہارے عقائد و نظریات اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ ان میزانوں پر پورے نہیں اترتے تھے، تم ان کے پیچھے کیوں پڑے رہے؟ پس راسخون فی العلم وہ ہیں جو سمع، بصر اور فؤاد کی شہادت کی پابندی کریں اور محکمات و متشابہات دونوں قسم کی آیات کریمات کو منزل من اللہ مانے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی مانے، لیکن محکمات کو اصل کتاب مانتے ہوئے متشابہات کو ان کے ماتحت رکھیں۔ سامعین کرام، محکمات، متشابہات قرآن کریم کی وہ آیات کریمات متشابہ ہیں جنہیں نمبر 1 بعض الفاظ یا اصطلاحیں بطور مجاز استعمال ہوئی ہیں، مثلا ید اللہ، وجہ اللہ کے مرکب اضافی سے یہ شبہ پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی مجسم شخصیت ہے اور اس کے ہاتھ، منہ وغیرہ بھی ہیں۔ یہاں ید بمانی طاقت ہے، ہاتھ نہیں، اور وجہ بمانی رضا ہے، چہرہ نہیں۔ ہاتھ، منہ، چہرہ وغیرہ سب دیکھنے کی چیزیں ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے یہ اعضاء ہوتے تو وہ دکھائی دیتے، لیکن 6/103 میں کہہ دیا گیا ہے لا تدرکہ الابصار، اسے نہ آنکھیں دیکھ سکتی ہیں نہ عقل پا سکتی ہے۔ پس ید اللہ اور وجہ اللہ بطور مجاز استعمال ہوئے ہیں۔ اس کا بے حصہ یا بی پارٹ: وہ آیات کریمات جن کا معنی قواعد عرب کی روح سے ایک سے زائد ہو ہی نہیں سکتا وہ محکمات ہیں، اور جن کے ایک سے زائد معنی لیے جا سکتے ہو وہ متشابہات ہیں۔ مثلا یہدی الیہ من ینیب 42/13 کا قواعد کی روح سے صرف ایک ہی معنی لیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کرتا ہے جو خود اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ آیت محکم ہے، اور اس کے برعکس کی روح سے وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ کے 2 معنی ہو سکتے ہیں، یعنی یہ معنی بھی صحیح ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے جس کے لیے خود اللہ ارادہ کرتا ہے، اور یہ معنی بھی درست ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو
ہدایت دیتا ہے جو شخص خود ہدایت حاصل کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ بس 42/13 محکم ہے اور 22/16 جو ہے کہ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ یہ متشابہ آیت ہے۔ اب اس کا جیم یا سی پارٹ اس کا وہ آیت کریمات محکمات ہیں جو قرآن کریم کی سورہ فاتحہ کے 7 عنوانات کی تائید کرتی ہیں، اور جو آیات بظاہر ان عنوانات کی مخالفت کرتی ہو وہ متشابہات ہیں۔ ان کا جو مفہوم عنوانات سورہ فاتحہ کے مطابق ہوگا وہ صحیح ہے، اور جو ان کی مخالفت کرتا ہوا ہو وہ غلط ہے۔ اب اس کا دال یا ڈی پارٹ، جس آیت کا مفہوم مشاہدات عالم کی مخالفت کرتا ہو وہ آیات متشابہ ہے۔ اس کا وہ مفہوم صحیح ہے جو عالمی مشاہدات کے مطابق ہو۔ مثلا قرآن کریم کی روح سے راسخون فی العلم وہ ہیں جو آیات متشابہات کا وہ مفہوم قرآن کریم سے تلاش کرتے ہیں جو محکمات اور قرآنی منشور سورہ فاتحہ کے 7 عنوانات کے مطابق ہو۔ اس کے برعکس بعض لوگ کچھ مخصوص افراد کو راسخون فی العلم قرار دے کر انہیں اللہ تعالیٰ کی طرح آیات متشابہات کا عالم ٹھہراتے اور آیت مجیدہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم میں الا اللہ کے بعد والے میم کے وقف لازم کو اڑا کر مفہوم یہ بیان کرتے ہیں کہ آیات متشابہات کی تاویل اللہ اور راسخون فی العلم جانتے ہیں، حالانکہ میم کا وقف لازم ہے جو اللہ اور راسخون فی العلم کے درمیان فصل کے لیے آیا ہے۔ اگر اسے اڑا کر اللہ اور راسخون فی العلم میں وصل کر دیا جائے، ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے، تو اس آیت مجیدہ میں کل من عند ربنا کا یہ مفہوم بنتا ہے کہ اللہ سمیت راسخون فی العلم یہ کہتے ہیں کہ محکمات اور متشابہات سب ہمارے رب کی نازل کردہ ہیں، حالانکہ یہ مفہوم مطلقاً غلط ہے، کیونکہ اللہ کا کون سا رب ہے جس کی طرف سے قرآن کریم اور آیات محکمات و متشابہات نازل ہوئی ہے۔ فلہذا میم کے وقف لازم برائے فصل کو نظر انداز کرنا بھی غلط ہے، اور راسخون فی العلم کو ما یعلم تاویلہ الا اللہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ چنانچہ اس سلسلہ درس کی اگلی آیت مجیدہ اس چیز کی تائید کرتی ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب 3/8 مفہوم، وہ راسخون فی العلم کہتے ہیں کہ ہماری آرزو یہ ہے کہ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، تو ہمارے ذہنوں میں ٹیڑھا پن نہ پائے پیچھے اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، اور تو ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما۔ بلا شبہ تو ہی تو اپنی طرف سے رحمت عطا کرنے والا ہے۔ سامعین کرام، غور فرمائیے گا کہ اگر اللہ اور راسخون فی العلم کے درمیان وقف کو اڑا دیا جائے تو مفہوم یہ بنتا ہے کہ خود اللہ بھی اور راسخون فی العلم بھی سب کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، اس کے بعد تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، ہماری آرزو ہے
کہ ہمارے قلوب اس کے بعد ٹیڑھے نہ ہونے پائیں۔ اب چونکہ یہ دعا، یہ تمنا، یہ آرزو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا شان باری کے منافی ہے، اس لیے ثابت ہوا کہ آمنا بہی کلم من عند ربنا کے متکلم بھی صرف راسخون فی العلم ہی ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں ہو سکتا۔ اور ربنا لا تزغ قلوبنا آخر تک کا متکلم بھی اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں ہو سکتا، صرف راسخون فی العلم ہی ہو سکتے ہیں۔ فلہذا ثابت ہوا کہ متشابہات کی تعویل بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور اسے اپنی محکمات میں ظاہر بھی اس نے کر دیا ہے۔ راسخون فی العلم ان کی تعویل کو ہرگز نہیں جانتے، البتہ وہ اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں کہ محکمات متشابہات ان کے رب ہی کی نازل کرتا ہے، اور وہ متشابہات کی تعویل کے لیے انہیں محکمات کے ماتحت رکھ کر محکمات ہی سے تلاش کرتے ہیں۔ اس سے اگلی آیت مجیدہ میں راسخون فی العلم کی ایک اور دعا بیان ہوئی ہے۔ ربنا انکا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، 3/9۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، بے شک تو لوگوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس کے واقعہ ہونے میں شک نہیں۔ یہ لوگ ضرور شکست خوردہ جمع ہوں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔ اس نے اپنے وعدہ کانا حقاً علینا نصر المومنین 30/47 کے مطابق ضرور کافروں کے مقابلے پر مومنوں کی مدد کرنا اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ سامعین کرام، لیوم لا ریب فیہ سے عام طور پر قیامت کا دن مراد لیا جاتا ہے، لیکن سیاق کلام اس کی تائید نہیں کرتا، جیسے کہ آگے آیت نمبر 11 میں کداب آل فرعون کے الفاظ میں کاف حرف تشبیہ لا کر ثابت کیا گیا ہے کہ اس دن سے مراد شکست کا دن ہے، قیامت کا نہیں، کیونکہ آل فرعون کے متعلق بتایا گیا ہے کہ انہیں ان کی سرکشیوں کی بدولت پکڑ لیا گیا، اور یہی دنیوی گرفت تھی، اخروی نہیں تھی۔ آیت نمبر 12 میں زمانہ رسالت کے کافروں کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ تم عنقریب شکست کھا جاؤ گے۔ یہ بھی دنیوی شکست کا عذاب تھا، آخرت کا عذاب نہیں تھا۔ انہی کافروں کے متعلق خبر دی گئی ہے، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک ہم وقود النار، 3/10۔ اب اس کا مفہوم، بلا شبہ جو لوگ ہماری نازل کردہ کتاب 3/3 کا انکار کرتے ہیں، انہیں شکست کے دن اللہ کے عذاب سے بچانے میں نہ ان کی اولادیں ذرا بھر فائدہ دے سکیں گی، نہ مال۔ بے شک یہ لوگ جہنم کی آگ کا ایندھن ہیں، اس وقت ناہموار معاشرہ کے جہنم میں جل رہے ہیں، اور اس دن جس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں، شکست کے جہنم میں جلیں گے۔ کداب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فأخذہم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب۔ ان منکروں کی مثال قوم فرعون اور ان سے پہلی قوموں جیسی ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو اس حد تک جھٹلایا
اور مخالفت کی کہ ان کی سرکشیوں کی سزا کا دن آ گیا، پس اللہ نے انہیں ان کے انکار کے بدلے پکڑ لیا۔ کسی قوم پر آندھی اور زلزلہ آیا اور کوئی قوم پانی میں غرق کر دی گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجرموں کو عذاب کرنے میں بہت سخت ہے۔ سامعین کرام، اس سے اگلی آیت مجیدہ میں رسول کریم سلام علیہ کی زبان فیض ترجمان سے اعلان کروا دیا گیا ہے کہ حضور کے مخالف عنقریب شکست یاب ہو جائیں گے۔ آج کے درس میں ہم 3/11 پر اتفاق کرتے ہیں۔ آج کے درس میں اتنا ہی، اور آئندہ انشاءاللہ ہم 3/12 کی آیت جو ہے وہاں سے اگلا درس جو ہے شروع کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ، فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔ خواتین و حضرات، اسی کے ساتھ ہی آج کی نشست اپنے اختتام کو پہنچی۔ جلدی آپ کی خدمت دوبارہ حاضر ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔